वेलकम टू हेल्थ सीजियो लाइफलाइजेशन, जिसको उर्दू ज़बान में चीज़ों को ठंडा करके खुश्क करने का अमल कहा जाता है। इस लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को ठंडा करके खुश्क करते हैं, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या होता है और इसके लिए कौन से सामान की ज़रूरत होती है और इसके अलावा अद्वियात के शोबे में इसकी क्या अहमियत है। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। व्हाट इज़ लाइफलाइजेशन और डेफिनेशन ऑफ लाइफलाइजेशन। लाइफलाइजेशन क्या है या फिर इसकी तारीफ़ क्या है, ये सब जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। लाइफलाइजेशन का दूसरा नाम फ्रीज ड्राइंग है। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज कहते हैं चीज़ों को अच्छे से ठंडा करके उनको बर्फ़ जैसी शक्ल में तब्दील करना फ्रीज कहलाता है। और ड्राइंग का मतलब होता है खुश्क करना। यानी कि फ्रीज ड्राइंग से मुराद ये है कि चीज़ों को अच्छे से ठंडा करके बर्फ़ की शक्ल में तब्दील करके उनको खुश्क करना फ्रीज ड्राइंग कहलाता है। और ये लाइफलाइजेशन का दूसरा नाम है। Lyophilization is a process which extracts the water from foods and other products so that the foods or products remain stable and are easier to store at the room temperature. Lyophilization एक ऐसे तरीक़ेकार को कहा जाता है जिसमें हम किसी भी खुराक या फिर अद्वियात या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पानी मौजूद हो और आप उसको खुश्क करना चाहते हो, तो इस सूरत में उन खुराक या फिर अद्वियात में से पानी को खारिज करना और उसके बाद उसको मतवाज़न हालत में तब्दील करना ताकि उसे रूम टेम्परेचर पर बआसानी स्टोर किया जा सके, इस सारे तरीक़ेकार को लाइफलाइजेशन कहा जाता है। अब हम एक और तारीफ़ की मदद से लाइफलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। Lyophilization is a dehydration process typically used to preserve a material. Lyophilization असल में एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि हम अपनी चीज़ों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अशिया को लंबे अरसे तक बआसानी महफूज किया जा सके। Freeze drying is the process in which water is removed from liquid products by sublimation। सबसे पहले लफ्ज़ सब्लिमेशन को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। सब्लिमेशन एक ऐसे तरीक़ेकार को कहा जाता है जिसमें ठोस अशिया को कन्वर्ट किया जाता है गैस में। यानी कि जब हम सॉलिड को गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, इस तरीक़ेकार को सब्लिमेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्रीज ड्राइंग की। फ्रीज ड्राइंग एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम अपनी अशिया में मौजूद कोई भी लिक्विड पार्टिकल, ख़ास तौर पर पानी वगैरह, उसको वहाँ से सब्लिमेशन के तरीक़ाकार से खारिज करना होता है और इसी अमल को फ्रीज ड्राइंग कहते हैं। द मटीरियल इज़ फर्स्ट फ्रोजन टू आइस, देन रिड्यूसिंग द सराउंडिंग प्रेशर बाय वैक्यूम टू अलाउ द फ्रोजन वाटर in the material to sublimate directly from solid to the gas phase। ये तरीक़ाकार हम कैसे करेंगे, यानी कि फ्रीज ड्राइंग कैसे की जाएगी। फ्रीज ड्राइंग में हमारे पास जो भी मटेरियल है, सबसे पहले हम उसको फ्रीज करेंगे। जैसा कि फ्रिज के दो खाने होते हैं, ऊपर वाला खाना बर्फ़ बनाने के लिए होता है, तो हम अपने मटेरियल को फ्रिज के ऊपर वाले खाने में अच्छे से फ्रीज़ करेंगे हत्ता कि वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर ले। इसके बाद इस डिब्बे का प्रेशर कम कर दिया जाएगा ताकि ये जो बर्फ़ है ये डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाए सॉलिड से गैस में। अब जो चीज़ आपके पास पीछे बची है उसको हम महफूज कर लेंगे और इसी तरीक़ाकार को फ्रीज ड्राइंग या फिर लाइफलाइजेशन कहा जाता है। टू एक्सट्रैक्ट वाटर, द प्रोसेस ऑफ लाइफलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, अशिया में से पानी को खारिज करना और इसके अलावा लाइफलाइजेशन को करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या होता है और इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। जिसमें पहले नंबर पर है
freezing the food so that the water in the food becomes ice. سب سے پہلے آپ نے خوراک یا پھر آپ کے پاس ادویات یا پھر کوئی بھی جو مٹیریل ہے اس کو اچھے سے ٹھنڈا کریں، حتیٰ کہ اتنا ٹھنڈا کریں کہ وہ آئس کی شکل اختیار کر لے، یعنی کہ وہ چیز اچھے سے جم جائے، حتیٰ کہ وہ اتنی جم جائے کہ وہ برف اور مضبوط قسم کی برف کی شکل اختیار کر لے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے انڈر اے ویکیوم سبلیمیٹنگ دا آئس ڈائریکٹلی انٹو واٹر ویپرز۔ اس کے بعد جس بھی مشین کے اندر یا فریج میں آپ نے چیز کو برف کی شکل میں تبدیل کیا ہے، اس مشین کا ویکیوم پمپ آن کر دیں اور اس کا ویکیوم پریشر آپ ریڈیوس کر دیں۔ جیسے ہی ویکیوم پریشر کو کم کیا جائے گا تو اس صورت میں یہ جو برف ہے یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بخارات کی شکل بن کے اڑ جائے گی، جیسا کہ آپ کو ساتھ والی تصویر میں برف جو ہے وہ دھوئیں کی شکل میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ڈرائنگ آف دا واٹر ویپرز۔ آپ نے تمام تر پانی کے بخارات کو اپنے فریزر میں سے ریموو کر دینا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ونس دا آئس از سبلیمیٹڈ دا فوڈز آر فریز ڈرائڈ۔ جیسے ہی ایک بار یہ برف اچھے سے سبلیمیٹ ہو چکی ہوگی، سالڈ سے گیس میں تبدیل ہو چکی ہوگی، اور جو چیز آپ کے پاس پیچھے بچ جائے گی وہ آپ کی خشک خوراک ہوگی، جس کو ہم بآسانی استعمال بھی کر سکتے ہیں اور لمبے عرصے تک محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ لائفلائزیشن پروسیس اور فریز ڈرائنگ سٹیجز۔ لائفلائزیشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یا پھر اس میں کتنے سٹیجز انوالو ہیں، یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فریز ڈرائنگ پروسیس کیریڈ آؤٹ ان ویریس سٹیجز، جس میں پہلے نمبر پر ہے پری ٹریٹمنٹ، دوسرے نمبر پر ہے فریزنگ اور تیسرے نمبر پر ہے ڈرائنگ۔ لائفلائزیشن کی پہلی سٹیج ہے پری ٹریٹمنٹ۔ اشیاء کو خشک کرنے سے پہلے ان کی مکمل تیاری کرنا، یہ پری ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے۔ اب یہ تیاری کیسی ہے اور کس طرح سے کی جاتی ہے، یہ جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ It is staged product is prepared for freezing. It may be include concentrating the products or addition of components to increase the stability. کسی بھی چیز کو ٹھنڈا کرنے سے پہلے، اس کو جمانے سے پہلے، اس کے بارے میں ہر طرح کا علم حاصل کرنا کہ یہ کس طرح کی پروڈکٹ ہے، اس میں کتنا ویکیوم پریشر کی ضرورت ہے، کتنی دیر تک ہم اس کو برف کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل پری ٹریٹمنٹ کہلاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کسی بھی پروڈکٹ میں اگر کسی اور کمپوننٹس کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں کیا اس پروڈکٹ کی سٹیبلٹی بڑھے گی یا کم ہوگی، یہ تمام چیزیں بھی پری ٹریٹمنٹ میں ہی شامل ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے فریزنگ۔ جب آپ نے اس پروڈکٹ کو سلیکٹ کر لیا اور اس کو مکمل طور پر تیار کر لیا تو اس کے بعد دوسرا نمبر چیزوں کو جمانے کا آتا ہے۔ یہاں پر ہم فریزنگ کے دو طریقہ کار کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ چھوٹے لیول پر کیسے کیے جاتے ہیں اور بڑے لیول پر کس طرح سے ہم فریزنگ کے عمل کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیبارٹریز کی۔ In laboratory, it is done by placing the material in the freeze drying flask and the rotating the flask in the shell freezer bath, which is cooled by dry ice, methanol or mechanical refrigeration etc. اگر آپ فریز ڈرائنگ کا یہ پروسیس کسی بھی لیبارٹری میں کر رہے ہیں، یعنی کہ چھوٹے لیول میں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ کو مٹیریل کے بارے میں اچھے سے پتہ ہونا چاہیے، اس کی مکمل تر آپ نے تیاری کر لینی ہے۔ اس کے بعد اس مٹیریل کو کسی بھی فلاسک میں یا پھر ایسی فلاسک جو کہ گھومتی ہوئی فلاسک ہو، اس میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی فریزر میں یا کسی ٹھنڈی برف کے بڑے بڑے کنٹینرز میں یا پھر میتھنول وغیرہ میں رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد یہ پروڈکٹ اچھے سے برف کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر فریزنگ کے اس طریقہ کار کو بڑے لیول پر کرنا ہو تو کیسے کیا جاتا ہے۔ On large scale, it is done by using freeze drying machine.
To produce large size crystals, products should be frozen slowly. بڑے لیول پر ان اشیاء کو فریز کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ظاہری سی بات ہے ہمارے پاس پروڈکٹس بھی زیادہ تعداد میں اور بڑی سائز کی موجود ہوتی ہیں، جس وجہ سے ان کو ٹھنڈا کرنے میں کافی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور یہ کافی سلو پروسیس بھی ہو سکتا ہے۔ لائفلائزیشن کی آخری سٹیج ہے ڈرائنگ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اشیاء کو خشک کرنا۔ At this stage, vacuum is supplied to the chamber which has been previously chilled. Pressure is lowered and enough heat is supplied to material for sublimation of the water. یہ لائفلائزیشن کی ایک ایسی اور آخری سٹیج ہے جس میں آپ نے جو بھی چیز تیار کی ہے، جس بھی چیز کو اچھے سے ٹھنڈا کر کے برف کی شکل میں تبدیل کیا ہے، اب اس چیز کو ہم یہاں پر خشک کریں گے۔ تو خشک کیسے کیا جائے گا کہ جس بھی چیمبر میں آپ نے اشیاء کو رکھا ہوا ہے وہاں پر آپ ویکیوم کو اٹیچ کر دیں گے۔ جیسے ہی ویکیوم کو آن کیا جائے گا تو اس صورت میں ویکیوم پریشر اس چیمبر کا، اس کھانے کا پریشر کو کم کر دے گا۔ اس صورت میں پروڈکٹ میں موجود جو بھی پانی ہے یا کوئی بھی مائع چیز جو کہ اس پروڈکٹ میں موجود ہے وہ ٹھوس سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ گیس کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی کہ وہ وہاں سے سبلیمیٹ ہو جائے گی۔ At this stage, 95% of water in the material is sublimed. ڈرائنگ کی سٹیج میں آپ کی پروڈکٹ میں سے، آپ کے مٹیریل میں سے تقریباً 95% پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل بن کے اڑ چکا ہے۔ The process is continued till the product is dry and spongy solid material left behind. یہ طریقہ کار آپ نے تب تک کنٹینیو رکھنا ہے، تب تک آپ نے ڈرائنگ کو جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی پروڈکٹ اچھے سے خشک نہیں ہو جاتی، جب تک وہ پروڈکٹ اسپنجی شکل میں تبدیل نہیں ہو جاتی، تب تک آپ جو ہے وہ ڈرائنگ کے طریقہ کار کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ فریز ڈرائڈ پروڈکٹس آر سیلڈ ٹو پریونٹ دا ری ایبزارپشن آف دا موئسچر۔ ایسی اشیاء جن کو فریز ڈرائنگ کے طریقہ کار سے گزارا ہو ان کو اچھے سے سیل کرنا ہے، یعنی کہ ان کو ایسے کنٹینر میں ڈالنا ہے جس کا ڈھکن کافی مضبوط ہو اور اس میں کسی بھی طرح کے ہوا اور نمی کے پارٹیکلز نہ جا سکیں۔ اس سلائیڈ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لائفلائزیشن کا یہ طریقہ کار کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس میں کون سی مشین استعمال ہوتی ہے اور یہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں۔ اگر آپ اس سلائیڈ کو ذرا غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے آپ نے نمبر 1 کو دیکھنا ہے جہاں پر ریفریجریٹر لکھا ہوا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو کہ برف بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ فریج کے 2 خانوں میں سے جو اوپر والا کھانا ہوتا ہے اس کو ریفریجریٹر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی جگہ جو کہ اشیاء کو ٹھنڈی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو ریفریجریٹر بولتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ نے نمبر 2 کی طرف بڑھنا ہے جو کہ ایک ویکیوم چیمبر ہے۔ ویکیوم چیمبر کو اگر سائز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کافی بڑا ہوتا ہے۔ ویکیوم چیمبر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اوپر والی اطراف سے شروع کرتے ہیں جہاں پر آپ کو پیلے رنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے۔ یہ اصل میں ویکیوم گاج ہے، یعنی کہ اس کی مدد سے ہم اس ویپر پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ویکیوم چیمبر کی اگر دونوں اطراف میں دیکھا جائے تو آپ کو ہک لگی ہوئی نظر آئے گی، یعنی کہ یہ ایسی والوز ہیں جس کے ساتھ ہم اپنے مٹیریل کو اٹیچ کریں گے، ایسے مٹیریل کو جس کو ہم نے خشک کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو سرخ رنگ کے تیر کے نشان میں سے ذرا غور سے دیکھیں جہاں پر نمبر 4 لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر جو ہے وہ فلاسک لگی ہوئی ہیں۔ اس فلاسک کے اندر ہم نے اپنے مٹیریل کو ڈال دینا ہے۔ مٹیریل فروزن ایز شیل ان دا فلاسک، یعنی کہ ان فلاسک کے اندر آپ اپنے مٹیریل کو ڈالیں گے تاکہ آپ کا مٹیریل اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے اور وہ خشک بھی ہو جائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ویکیوم چیمبر کے تھوڑا سا نیچے کی طرف جہاں پر آپ کو دونوں اطراف میں نیلے رنگ کے بٹنز نظر آ رہے ہیں۔ یہ اصل میں بٹنز کیا کرتے ہیں کہ یہ پریشر کو
کم کرنے کے لیے زیادہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر نیچے کی طرف بڑھیں تو یہ اصل میں وہ پروسیس ہے جہاں سے ریفریجریٹر کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے، جہاں پر کوئی بھی برف جو کہ کنڈینس کرنی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اشیاء میں سے جو بخارات بن کر آتے ہیں وہ بھی اسی رستے سے ہو کے باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں نمبر 3 کی طرف، جہاں پر لکھا ہوا ہے ویکیوم پمپ۔ یہ اصل میں وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ پریشر کو زیادہ کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اوپر پیلے رنگ کا بٹن لگا ہوا ہے، جس کی مدد سے آپ اس کو آن اور آف کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نے مشین کے سارے حصوں کے بارے میں اچھے سے جان لیا۔ اب شروع کرتے ہیں کہ یہ پروسیس کرے گی کیسے۔ سب سے پہلے آپ نے فلاسک کو اچھے سے صاف کر لینا ہے۔ اس میں کسی بھی چیز کو جو کہ خشک کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اس کو اس میں ڈال کے اوپر سے نیلے رنگ کے بٹن سے اچھی طرح سے فکس کر دینا ہے۔ اس کے بعد ریفریجریٹر کو اچھے سے چیک کر لینا ہے، آن اور آف کر کے ہر طرح کی ریڈنگ کے بارے میں اس سے اچھے سے جانچ پڑتال کر لینی ہے۔ جیسے ہم ریفریجریٹر کو آن کریں گے تو ایسی صورت میں ویکیوم چیمبر کی مدد سے ہمارا یہ مٹیریل پہلے ٹھنڈا اور اس کے بعد برف جیسی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم ویکیوم پمپ کو آن کریں گے۔ ویکیوم پمپ اس چیمبر کا پریشر جو ہے وہ ریڈیوس کر دے گا۔ جیسے ہی یہ پریشر ریڈیوس کرے گا تو اس صورت میں ہماری مٹیریل میں سے بخارات بن کر اسی چیمبر میں سے نیچے کی طرف حرکت کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر سب سے نیچے ڈرین کا آپشن دیا ہوا ہے، اور یہاں سے یہ بخارات ماحول میں اڑ جائیں گے، اور جب یہ ہمارا مٹیریل اچھے سے خشک ہو جائے گا پھر ہم ان کو یہ نیلے رنگ کے بٹنز جو کہ ہک کہلاتے ہیں ان کو کھول کے اپنے مٹیریل کو یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ What are the applications of freeze drying in pharmacy؟ ادویات کے شعبے میں فریز ڈرائنگ کی کیا اہمیت ہے، یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے Pharmaceutical companies often use freeze drying to increase the shelf life of the products such as vaccines and other injectables. By removing the water from the material and sealing the material in a vial, the material can be easily preserved, stored and shipped. ادویات کے شعبے میں چیزوں کو خشک کرنے کے عمل کے لیے فریز ڈرائنگ کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی ادویات جیسا کہ ویکسینز اور ٹیکے وغیرہ، ان کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے ادویات کے شعبے میں فریز ڈرائنگ کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی مٹیریل میں سے پانی کو مکمل طور پر خارج کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ مٹیریل اچھے سے خشک ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس مٹیریل کو کسی بھی وائل یعنی کہ ٹیکے میں اچھے سے سیل کر کے سٹور کر سکتے ہیں، اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے This process is used for the manufacturing of the certain pharmaceutical and biological products which are thermolabile۔ ایسی اشیاء جو کہ حرارت میں خود کو خراب کر لیتی ہیں یا پھر جو آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، ایسی بایولوجیکل پروڈکٹس اور اس کے علاوہ ادویات وغیرہ کو بنانے کے لیے لائفلائزیشن کا طریقہ کار ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے It is used for drying the blood plasma, enzymes, hormones, antibiotics and vitamins۔ کچھ ایسی اشیاء جیسا کہ خون میں موجود پلازما، انزائمز، ہارمونز، اینٹی بائیوٹکس جیسی ادویات اور وٹامنز وغیرہ، ان چیزوں کو خشک کر کے لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے لائفلائزیشن کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، freeze dried products remains protected from spoilage for many years۔ ایسی اشیاء جن کو ہم فریز ڈرائنگ کی مدد سے خشک کرتے ہیں، ایسی اشیاء کو لمبے عرصے تک پھپھوندی جیسی چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے It increases the shelf life of the pharmaceutical products like vaccines and other injections۔
کچھ ایسی ادویات جیسا کہ ویکسین اور ٹیکے وغیرہ، ان کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے لائفلائزیشن کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ہے اٹ از یوز ٹو پریزرو فوڈ اینڈ ریزلٹنگ پروڈکٹس از لو اینڈ لائٹ ویٹ۔ ایسی اشیاء جن کو ہم لائفلائزیشن کے طریقہ کار کی مدد سے خشک کرتے ہیں، ایسی اشیاء جیسا کہ خوراک یا پھر ادویات وغیرہ، ان کو ایک تو آپ محفوظ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کا وزن کافی زیادہ کم ہو چکا ہوتا ہے، جس وجہ سے ان کو بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔